बड़ी मुश्किल से एक बिल्डिंग का बंदोबस्त किया, फिर उसमें हमने एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि ये भी एक आजमाइश है, लोग नहीं देख रहे, अल्लाह आपको देख रहा होता है। शायद इसी वजह से ये इन लोगों को अल्लाह पाक ने मेरे पास भेजा है। अपनी हैसियत से बढ़ के इनका हमेशा सोचती हूँ, जो सही मानों में डिज़र्व करते हैं लोग। मैंने हमेशा अपनी ज़ात से बढ़ के उनका एहसास किया है कि ये मेरे रब का कुनबा है। सही बताऊँ तो इंसान उसको भूल चुका है कि वो दुनिया में आया क्यों है। और मैं जब किसी को दुख में तकलीफ़ में देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि ये मुझे हो रही है तकलीफ़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मेरा नाम यासर शमून खान है। ज़िंदगी में जहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी को हम मंजर आम पर लाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे दर्द भी छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दर्दों का मदावा करने वाला भी ज़िंदगी में कोई है कि नहीं। आप यकीन जानिएगा कि कुरिया बकुरिया कू बकू मैंने घूम फिर के एक फ़र्द को आज से तकरीबन 4 साल पहले दरियाफ्त किया था। आज रहा नहीं गया, मुझे मालूम जब पड़ा कि इन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि अब इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को आम करने का फ़ैसला कर लिया। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में 9 मई को होने वाले वाक़यात के पीछे तालीम का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इन वाक़यात ने हमें कमो बेश 25 साल पीछे फेंक दिया है। लिहाजा कोई शख्स इतने बड़े दर्द को, इतने बड़े सुगम को, इतने बड़े शुगाफ को लोगों की खैर करता करता कभी दस्तरखान और कभी अफ्तार और सहर और कभी ऐसे ऐसे स्टोर्स के जहाँ पर 50% के ऊपर और फ्री भी लोगों को बाकायदा तौर पे राशन मिलता हो। एक ऐसा शख्स जो अपने जेवरात तक की बिल्कुल परवाह न करता हो, खुद दस्तों गिरेबां हो जाता हो और जो पॉकेट मनी शोहर नामदार से मिले या अजीज़ों कारब से घर से मिले वो भी सारी की सारी कार खैर में लगा दे, उस शख्स को हम कैसे भुला सकते हैं। बाजी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और फर्स्ट टाइम मैंने इनको इंटरव्यू के लिए बहुत मजबूर किया था और आज भी इंटरव्यू करने के लिए उतना ही मजबूर करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। शामिल, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बीड़ा उठा रखा है कि अब बच्चे भी पढ़ाने शुरू कर दिए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में स्कूल तो आपको पता हमारा पहले भी था, लेकिन वो घर के अंदर ही था। लेकिन अब भी बाकायदा से हमने बड़ी मुश्किल से एक बिल्डिंग का समझ लें कि बंदोबस्त किया, फिर उसमें हमने तालीम आम करने की ठान ली कि अब बहुत हो गया है कि जैसे तैसे भी है। जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तालीम आने से इंसान के अंदर वो शऊर पैदा होता है कि जो बग़ैर तालीम के इंसान वो बन नहीं सकता है। तरबियत भी ज़रूरी रहती है। जी बिल्कुल, ये क्योंकि स्कूल में वो कुछ आप सीख सकते हैं जो आप आम लाइफ में या घर में नहीं सीख सकते। सोसाइटी आपको वो कुछ नहीं सिखा सकती जो आप एक स्कूल के अंदर अपने असातिज़ा के ज़ेर साया आप सीख सकते हैं। वहाँ पे आपकी शख्सियत बनती है। अच्छा बाजी साहबा, मुझे आप ये बताइए कि बड़े लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने देखा कि आपने यहाँ पे घर किसी का जल गया, आपने लोगों से रिक्वेस्ट की कि उनकी मदद करते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ा। आपने अपना ब्रेसलेट, अपनी अंगूठियाँ, अपनी बहुत सारी जेवरात की चीज़ें मेरे सामने बेच दी। लेकिन ये कहते हैं कि खुद को तंग करके किसी का दर्द को बांटना, क्या आप इसे क्या समझ? मैं समझती हूँ कि ये भी एक आजमाइश है कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि अगर कोई मुसीबत में है तो ये देखें, लोग नहीं देख रहे, अल्लाह आपको देख रहा होता है। तो आप फिर ये सोचें कि जब आपका और अल्लाह का मामला है तो फिर आप उस बंदे को क्या जवाब देते हैं। अगर तो आप उसको वैसे ही टाल देते हैं, इट मीन्स कि आपने फिर इस चीज़ की परवाह नहीं की है कि अल्लाह आपको देख रहा है। जिस बंदे के भी दिल में ये खौफ है कि अल्लाह हमें देख रहा है, वो कभी भी फिर वो कुछ भी करेगा, ख़ुद तंग होगा, अपना निवाला दूसरे को देगा या अपने हिस्से का जो कुछ उसके पास है वो दूसरे पे ख़र्च करेगा। तो सही मानों में वो फिर अल्लाह का खौफ होगा उस बंदे के अंदर। अल्लाह के खौफ के लिए एक काम बहुत अहम है जो आप कर रही हैं, वो इबादत हैं। मैंने जब भी देखा आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, रातों को जागती हैं,
اور بہت سارے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم بھی کیے جو مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ، لیکن انہوں نے منع فرمایا ہوا ہے کہ نہ بتائیے گا، یہ کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس سے معاملات سیدھے نہیں ہو جاتے جو لوگوں کی آپ نے راستے سیدھے کرنے شروع کر؟ میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں نا کہ یہ جو اعمال ہیں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے میرے پاس بھیجا ہے کہ یعنی کہ مجھے یہ ایک شاید میرے رب نے یہ آزمایا ہے کہ دیکھیں کہ اب یہ بندی میرے کنبے کا کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو میں اپنے رب کے کنبے کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتی. میں اپنی حیثیت سے بڑھ کے ان کا ہمیشہ سوچتی ہوں، اور میں خود کھانا کھاؤں نہ یا نہ کھاؤں، میرا یہی دل ہوتا ہے کہ میرے جو دوسرے لوگ ہیں یہ کھا لیں، میری اپنی کوئی ایسی چیز رہ جائے، گرمیوں سردیوں کے کپڑے رہ جائیں، میری کچھ بھی ایسی چیز رہ جو ضروری ہے، لیکن جو لوگ ہیں ان کو کبھی میں نہیں چاہتی کہ یہ لوگ خالی جائیں، جو صحیح معنوں میں ڈیزرو کرتے ہیں. وہ آ گیا. جی، جو صحیح معنوں میں ڈیزرو کرتے ہیں لوگ. میں نے ہمیشہ اپنی ذات سے بڑھ کے ان کا احساس کیا ہے کہ یہ میرے رب کا کنبہ ہے. اچھا بھائی صاحبہ، اس دفعہ ہم نے کچھ انویسٹیگیشن بھی کر رکھی ہے. سوال تو شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب آپ پبلک فگر ہیں. آپ کی ایک اتنی بڑی ایس ایس پی WF کے نام سے تنظیم ہے، ایک جو باقاعدہ پاسٹ اور کلیئر NGO ہے. اتنے ممبرز ہیں آپ کے. ہمیں پتہ چلا کہ کوئی شخص ایک دمڑی کی بھی مدد نہیں کرتا، کوئی ایک دو کے علاوہ. ہاں دیکھیں، میرے جو ممبران ہیں وہ بھی ایک فیملی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ بہتر یہ کہ اس چیز کا جواب آپ میرے ممبران سے لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں کچھ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتی. لیکن ہماری انویسٹیگیشن کسی حد تک صحیح ہے. میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی. آپ میرے ممبران سے علیحدہ بے شک آپ ان کا انٹرویو کریں، آپ یہ سوال ان سے پوچھیں. یہ ایک انویسٹیگیشن تھی جو ہم نے کی ہوئی تھی. اچھا، شوہر نامدار نے کبھی منع نہیں کیا کہ میں اتنی محنت سے پیسہ کماتا ہوں باہر اور اتنا آپ کو پیسے بھیجتا ہوں، آپ اس میں سے بہت سارے، ایون کہ آپ نے تو اپنی زمین تک، کچھ پلاٹ تک بھی بیچے مجھے جہاں تک پتہ. ہاں، اصل میں ابھی بھی جو وراثتی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے بھی مجھے جو میرے حصے کی چیزیں ہیں وہ ملیں گی. تو پھر اس کے لیے میں ابھی سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ میری ایک خواہش ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں گھر بناؤں، چھوٹے چھوٹے ایسے گھر ہوں کہ جہاں یہ باعزت طریقے سے سر چھپا کے رہیں. ان کا دسترخوان ہے وہ وسیع کروں، ایجوکیشن ہے وہ وسیع ایک سلسلہ اس کا ہو جائے. اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں میرے ذہن میں. تو آپ بھی دعا کریں کہ یہ اگر مجھے مل جاتے ہیں پیسے تو پھر یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں جو میرے رب کی مخلوق ہے انشاءاللہ. ناظرین، ایک بات تو بالکل پرفیکٹ اور کنفرم ہے، جب تک آپ لوگوں کے درد کو اپنے اندر سمو نہیں لیتے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں کوئی حصہ نہیں بن جاتے، تب تک حقوق العباد تو پورے نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات فرما دی ہے کہ حقوق اللہ کی تو آپ مجھ سے معافی مانگیں گے، میں معاف بھی کر دوں گا کیونکہ وہ میرا اختیار ہے. لیکن حقوق العباد کا ڈائریکٹ آپ کے ارد گرد رہنے والوں کا تعلق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں معاف کریں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے باجی صاحبہ کہ یہ بات بالکل مصمم ہے کہ ہم بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد؟ ہاں دیکھیے، جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا، صحیح بتاؤں تو انسان اس کو بھول چکا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے. یہاں پہ آ کے نفسا نفسی بس. قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ صرف اسے اپنی ذات کا ہے. اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، وہ یہ بھول گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میری عبادات جو ہیں وہ، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میرا رب مجھے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے. مجھے جس طرح سے میرا رب، میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے جیسے چاہتی ہوں وہ عبادات وہ میرے نصیب میں کرتا ہے. لیکن وہ میرے لیے ہے، میرا رب اور وہ میرا معاملہ ہے. لیکن اس میں دیکھیں اس سے جو میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. دیکھیں عبادات کے لیے تو فرشتے کافی تھے. تو
انسان دیکھیں، انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس کا ایک مقصد تھا کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں. اگر ہم اس کو نہیں بھولیں گے، یاد رکھیں گے کہ یہاں آ کے ہم نے کرنا کیا ہے. اور پھر دیکھیں، میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ جو مسلمانوں کا پازیٹیو وے ہے، ان کا ایک پازیٹیو فیس وہ سامنے آنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے، میں سمجھتی ہوں سب سے خوش نصیب قوم ہے کہ وہ مسلمان. سب سے پہلے میرا آپ کا نہیں خیال کہ انسان بننا چاہیے؟ وہی نا انسان بنے گا تو پھر ہی وہ اندر پروڈکٹ ڈالے گا نا. جی بالکل. دیکھیں نا، جب ابھی دیکھیں میں بھی اگر یہ کہوں، کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنا اندر چینج کرتا ہے. پہلے خود انسان بنتا ہے، اپنے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے. اور میں جب کسی کو دکھ میں، تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مجھے ہو رہی ہے تکلیف، کسی لٹرلی فیل ہوتا ہے. مجھے فیل ہوتا. اور یقین کریں کہ میں پتہ نہیں کیسے کنٹرول کرتی ہوں کہ میں پتہ نہیں رو پڑوں، چیخیں مار مار کے رو پڑوں کہ یہ کیوں اس کے ساتھ اتنی بڑی مشکل ہے. اور میں چھپ کے پھر تہجد میں اللہ پاک سے روتی بھی ہوں، سوال بھی کرتی ہوں، اور پھر اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ یہ جو اس بندے کی مشکل ہے، آپ نے مجھے چنا ہے کہ یہ بندہ میرے تک پہنچا ہے تو میں اس کے کام آ سکوں اور میں سرخرو ہو سکوں، میں اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں. دیکھیں ویسے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے، کیا میں کہوں کہ ہم بہت عظیم ہستی. نہیں، بالکل بھی اللہ نہیں. نے آپ کو بڑا نوازا. نہیں، دیکھیں جو عظیم ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ دنیا میں نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، میں تو بالکل بھی ابھی اس کوشش میں ہوں کہ میں اچھوں کی اس صف میں شامل ہو جاؤں. اور اللہ سے بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا رب مجھے اس صف میں شامل کرے جنہیں وہ پسند کرتا ہے، جو اچھے لوگ ہیں، صحیح معنوں میں جو اچھے لوگ ہیں. تو میرا دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے، اگر وہ میں پہچان لیتی ہوں تو سمجھ لیں کہ میں کامیاب ہوگی، میں نے آخرت سنوار لی. تو میں تو ایک نیکی جو ہوتی ہے نا، وہ چن چن کے اپنی جھولی میں ڈالتی ہوں کہ شاید کوئی ایک نیکی میرے کام آ جائے. لیکن یہ نیکیاں آزمائش میں بھی مبتلا کر دیتی ہیں اگر ڈالی جائے. اب جو میری زندگی ہے وہ تو سمجھ لے ایک آزمائش ہی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ دیکھیں اگر میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس ابھی آج 20 لوگ آئے ہیں، اس میں سے میں نے اگر 18 کے کام کر دیے، 2 کے نہیں کر سکی کسی بھی مجبوری سے، اپنے وسائل کی وجہ سے، کچھ بھی، تو یقین کریں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کس قدر میں غمگین ہوتی ہوں، یا میں بہت، یعنی میں گلٹی فیل کرتی ہوں. اور وہ 2 لوگ پھر مجھے بھولتے نہیں ہیں، وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتے کہ یہ 2 لوگ اس کے میں کام کیوں نہیں آ سکی. تو میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ میرا رب مجھے اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے کہ میری حیثیت ایسی ہو جائے کہ میں ان کے بھی کام آ سکوں. اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بلند اور اتنے نیکوکار جذبوں سے نوازا ہوا، اور اس کی عملاً مثال بھی موجود ہے. آپ کا کام نظر آتا ہے اور دنیا ہمیں بتاتی ہے. ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ہماری انویسٹیگیشن میں ایک اور چیز برآمد ہوئی اور دریافت ہوئی کہ ان کو ایک الہامی کیفیت سے بھی طاری ہو جاتی ہے. کوئی شخص مشکل میں ہو، اس کا ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو، ان کو کہیں سے شاید غائب سے یا پھر اللہ کی طرف سے یا پھر الہام کی صورت میں ان کو پیغام پہنچ جاتا ہے، اور یہ خود بخود اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور دروازہ دستک دے کر کے پوچھتی ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے. تو یہ مجھے پتہ ہے اس کے اوپر بات نہیں کریں گی لیکن ہم نے وہ 2-4 گھر تلاش کر رکھے ہیں. اچھا باجی صاحبہ، ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جو کھلے دل سے دیجیے گا جواب. ایک تو آپ صنف نازک ہیں اور کام بڑے کٹھن. صحیح بتاؤں تو میں نے کبھی خود کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں عورت ہوں. میں جب نکلتی ہوں میں بالکل ایسے ہی ہوں کہ میں اپنی ٹیم کو بھی کہتی ہوں کہ آپ مجھے بالکل ایسے ہی سمجھا کریں جیسے آپ خود ہیں، ایک جیسے، یعنی کہ مردوں کی طرح میں ہمیشہ کام کرتی ہوں. دیکھیں یہ تو ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ جب آپ باہر نکلیں تو مردوں کی طرح نکلیں. اور جو جس طرح سے میری دیکھیں کوشش ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو، میں کیوں سامنے آتی ہوں کیمروں کے، کیوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دین کے مطابق نکلوں. دیکھیں تاریخ اسلام میں جیسے ہم پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں خواتین نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں اتنے زیادہ کہ جو ہمارے علماء نے وہ ابھی تک صحیح طرح ان کی وضاحت نہیں کی ہوئی کہ خواتین کیا کرتی ہیں. خواتین کا بہت اہم مقام ہے. وہ
اپنے یعنی کہ چینج لانے میں دنیا میں جو ہمارے مسلمان ہیں اس میں کائنات میں چینج لانے کے لیے خواتین بہت کچھ کرتی ہیں، کرتی تھیں اور ابھی بھی کرتی ہیں اور آئندہ کے لیے بھی کریں گی، لیکن یہاں پہ جو صحیح معنوں میں عورت کا مقام ہے نا ابھی تھوڑی سی وہ اس سے دور ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان کا جو اصل مقام ہے خواتین کا وہ ملے اور خواتین بھی پہچانیں اپنے اصل مقام کو۔ جی بہت بڑی بات کر دی ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے، اسی نقطے کو لے کے چلنا ہے۔ ایک سوال اور کریں گے، آپ روحانی طور کے اوپر تو بے پناہ حسین روح کی مالک ہیں، لیکن ظاہری طور کے اوپر بھی بے انتہا خوبصورت ہیں۔ کبھی یہ خوبصورتی آپ کے کام میں حائل نہیں ہوئی؟ دیکھیں، جو اللہ پاک ہے نا وہ اپنے بندے کو بناتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ میں سوال آپ سے کھول کے اس لیے کروں گا کہ ایک مرد ہو، اس کے اوپر حسن و جمال ہو تو وہ اس کی اکڑ میں سے نہیں نکلتا، اور ایک صنف نازک ہو اور وہ ظاہری طور کے اوپر بھی بے انتہا خوبصورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے حسن سے، اسے اٹریکشن سے، کشش سے بھرپور رکھا ہو اور وہ پھر فلاح کا بھی کام کرے، تو مشکلات نہیں پیش؟ کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی یہ سوچا نہیں ہے، اپنے آپ کو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے، ہمیشہ اپنے کام پہ دھیان دیا ہے، ہمیشہ یہی سوچا ہے کچھ ایسا نہ کروں کہ جس سے میرا نہیں کرتا بناؤ سنگار کر؟ دل کرتا ہے کہ ایسے کام کروں کہ جب رات کو سونے کے لیے لیٹوں تو خوش ہو جاؤں، ہاں میں نے آج یہ کام بھی کر لیا، یہ کام بھی کر لیا، آج میں نے کوئی بندہ جس کا میں نے سوچا تھا، جو آج کی میری پلاننگ میں تھا وہ رہا نہیں ہے، یہ میں کر سکی ہوں۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی سوچ نہیں آتی، اور سب سے خوبصورت بھی یہی سوچ ہے، میں جو ہوں یہ میرے رب نے بنایا ہے، اگر آپ نے تعریف کرنی ہے تو میرے رب کی کریں، کیونکہ اس میں کمال جو ہے وہ میرے رب کا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں تو گناہگار ہوں، کسی قابل نہیں ہوں۔ ناظرین، باجی صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، ظاہری حسن اور جمال کے پیچھے وہ بالکل ایسے لٹو ہوئے پڑے ہیں کہ اپنی ہوش بھی کھو بیٹھے ہیں۔ اگر آپ باجی صاحبہ جیسا درد دل اور اس طرح کی فیلنگز رکھیں تو آپ کو کاجل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا راتوں کو جاگنا ہی آپ کی آنکھوں کے اندر ڈورے سمو دیتا ہے، آپ کا رونا گڑ گڑانا ہی آپ کی مسکراہٹ کو اتنا حسین بنا دیتا ہے، اور آپ کا کسی کی فکر میں ایک الہامی کیفیت میں کھو جانا اور ایک نقطے کی جانب دیکھتے رہنا اور صرف یہ فکر کرنی کہ میں کیا کروں اس کے لیے، وہ آپ کے نین نقشی بدل دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اگر بہت ہی پرکشش بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایسی پرسنالٹی، میگنیٹک پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی طرف کھینچی چلی آئے، تو اس کے لیے دنیا کی پرواہ کریں یہ سوچ کے کہ دنیا میری عزت تقریر کے لیے میری طرف نہیں کھینچ رہی، وہ اپنے مسئلے لا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر رہا ہے کہ میں ان کے مسئلے مسائل حل کروں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ باجی صاحبہ جیسے اور کو 15-20 لوگ آ جائیں اور بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایسی شخصیات سے تلاش کر کے ملاقات کروایا کروں گا۔ یہ میرا آپ سے بات ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔